अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो नसीहत हासिल करे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमत से कुरान पाक का मुताला कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 24 है। रुकू नंबर 24 में कुल 8 आयात हैं, जिनमें से हम पहली 4 आयतें आज इंशाअल्लाह ताला मुताला करेंगे। चलते हैं अपने सबक की तरफ। इन आयात में ज़िक्र है, हज का ज़िक्र है, हज का ज़िक्र है और उसके साथ किताल का ज़िक्र है, किताल फ़ी सबीलिल्लाह। हम देखते हैं कि सूरह बकरा के जो आखिरी 20 रुकू हैं उनमें 4 जो मौज़ूआत हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो समझे कि जैसे कि 4 लड़ियां हैं जिन्हें आपस में परो दिया गया है। पहली लड़ी इबादत की थी, दूसरी मामलात की जिसमें मियाँ बीवी के मामलात ज़िक्र हुए थे, तीसरी लड़ी अब आ रही है जिहाद की, किताल फ़ी सबीलिल्लाह की, और चौथी लड़ी है इन रकुआत में आखिरी आयात में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की, जिसे जिहाद बिल माल भी कह सकते हैं। अब इन आयात में अल्लाह ताला ने पहले हज का ज़िक्र किया है, मतलब इबादत की लड़ी में से एक आयत इसमें आ गई है, इबादत हज। तो हज के बारे में पहले आयतें हम देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल बकरा रुकू नंबर 24 आयत नंबर 199 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूना का अनिल अहिल्ला। यसअलूना का, वो आपसे पूछते हैं, अनिल अहिल्ला, नए चांद के बारे में, चांद के घटने बढ़ने के बारे में। कुल कह दीजिए हिया वो मवाकीतु, औकात की अलामात हैं, लिन्नासी, लोगों के लिए, वल हज, और हज के लिए। आप फरमा दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो लोगों के लिए औकात की अलामात हैं, लोग औकात मालूम करते हैं उससे, और हज के औकात मालूम करते हैं। वलैसल बिर्रा, और नेकी ये नहीं, बेअन तातू के तुम आओ, अलबयूता, घरों में, मिन ज़हूरिहा, उनके पिछवाड़े से, वला किन्ना, और लेकिन, अलबिर्रा, नेकी ये है, मानित्ता का, जो कोई डरे, व आतुल बयूता, और आओ घरों में, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाज़ों से, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम, शायद कि तुम तुफलिहून, फलाह पा जाओ। अब इस आयत में हज का जिक्र आ गया। हज एक ऐसी इबादत है जो एक ख़ास जगह पे और ख़ास औकात में होती है। इससे पहले रोज़े का जिक्र था। रोज़े में मुसलमानों को सब्र और बर्दाश्त और तकवा का सिखाया गया, और उसके बाद हज का जिक्र आ गया। अब हज ऐसी इबादत है, रोज़ा तो हम कहीं भी रख सकते हैं, नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, सदका ज़कात कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन जो हज है वो तो मखसूस औकात में और मखसूस जगह पे ही हो सकता है। खाना काबा और मक्का के अलावा कहीं हज हो ही नहीं सकता। जब मुसलमान नए मुसलमान हुए थे, तो जब हज के लिए गए हैं तो उन्होंने एहराम बांधे हैं घरों से, तो हज के लिए निकले हैं। तो जब हज हरम में पहुँचे हैं तो कोई काम अगर उन्हें याद आ जाता था तो वो क्या करते थे कि अब सोचते थे कि अगर हम घरों के दरवाज़ों से जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो
احرام باندھ کے یہ تو حرم میں چلے گئے تھے، اب یہ پھر یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ چوری چھپے گھروں کے پچھواڑے سے دیواریں پھلانگ کے اندر چلے جاتے تھے اپنے گھروں میں، جو بھی انہیں کام ہوتا تھا۔ تو اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم یہ نیکی نہیں ہے، تم یہ جو سمجھتے ہو نا کہ ہم بڑے متقی بن رہے ہیں، کہ ہم حالت احرام میں لوگوں سے چھپ کے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ تمہیں چوری چھپے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے گھروں کے دروازوں سے جاؤ۔ اور نیکی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو کہ اللہ سے ڈرے، تقویٰ نیکی ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم لوگوں سے چھپ کے اپنے گھروں میں پچھواڑوں سے آ رہے ہو۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں سیدھے اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والے فلاح پا جاتے ہیں۔ فلاح کا لفظ جو ہے وہ دنیا اور اخروی دونوں کامیابیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، آیت بر پڑھی تھی پیچھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں گنوائی تھیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے جو کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ یہ پوری لسٹ ایک نیکیوں کی پڑی تھی عبادات کے ضمن میں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، تو وہاں نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک ھم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں۔ تو اب اللہ سے ڈرنا یا تقویٰ اختیار کرنا کیا ہے؟ وہ ساری نیکیاں جو آیا بر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نیکیاں کرو، یہ تو کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل کرو اور اخروی کامیابیاں بھی حاصل کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وقاتلوا، اور ان سے لڑو، جنگ کرو۔ اب حج کے بعد ذکر آ گیا قتال کا۔ اس میں کیا ربط پایا جاتا ہے کہ جب مسلمان مدینہ میں تھے اور حج کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتے تھے، تو مکہ میں تو کفار کا غلبہ تھا، ان کی حکمرانی تھی، خانہ کعبہ پہ تو ان کا قبضہ تھا۔ اب ان کے قبضے میں جبکہ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا تھا، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی تھیں، انہیں ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو انہوں نے وہاں نہیں رہنے دیا تھا، تو اب ان سے کیا نیکی کی اچھائی کی توقع کی جا سکتی تھی؟ اب ظاہر ہے ان سے مکہ واپس تو لینا تھا، حج تو مسلمانوں نے کرنا تھا، تو اس کے لیے پھر قتال فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قتال کی اجازت دے دی اس آیت میں کہ اب حج کرو، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان سے لڑو اور ان کو قتل کرو، ان کو مارو جو تمہارے مقابلے پہ آتے ہیں اور تمہیں حج نہیں کرنے دیتے۔ ظاہر ہے جو مسجد حرام میں جانے سے روکے گا، اللہ کے گھر جانے سے روکے گا، پھر اس کا اور کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم لوگ ان سے لڑو اور ان کو مارو۔ وقاتلوا، اور ان سے لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، وہ جو، یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑتے ہیں جب تم حج کرنے جاتے ہو، وہ تمہیں نہیں کرنے دیتے، تم سے لڑتے ہیں تو تم ان سے لڑو، لیکن حد سے مت بڑھو، زیادتی مت کرو، جتنا کوئی ظلم کرے اتنا ہی تم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں۔ اب مسلمانوں کو عام اجازت دی ہے، ان سے جو ان سے لڑ رہے تھے، ان کو حج نہیں کرنے دے رہے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو قتل کرو۔ حیثو ثقفتموہ، حیثو، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، تم جہاں انہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَأَخْرَجُوہم، اور انہیں نکالو
من حیثو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا تھا، والفتنہ اور فتنہ اشد زیادہ شدید ہے من القتل قتل سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں انہیں پاؤ، اور ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو کہاں سے انہوں نے نکالا تھا؟ انہوں نے مکہ سے نکالا تھا مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی انہیں قتل کرو اور انہیں مکہ سے نکالو، ان کو جواب دو، ان کا جواب پتھر سے۔ تو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ کیسے قتل کریں، قتل کرنا تو بری بات ہے، تو یہ مت سوچو، کیونکہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے، فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ انہوں نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، وہ اللہ کے قانون کو رائج نہیں کرنے دے رہے، وہ نہ اللہ پر خود ایمان لا رہے ہیں اور نہ دوسروں کو اللہ پر ایمان لانے دے رہے ہیں، نہ خود عمل کر رہے ہیں اللہ کے احکامات پہ، نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں، تو وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو جو ایسا فتنہ پھیلائے گا ان کا قتل واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، ولا اور نہ، تقاتلوہم تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں لڑیں، حرم کے اندر، مسجد الحرام میں تم سے لڑیں، تب تم بھی ان سے لڑو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو اور وہ تمہیں مارتے رہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اگر وہ حرم میں تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی حرم میں ان سے جنگ کرو۔ حالانکہ حرم میں جنگ کرنا صحیح نہیں، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو تم بھی پھر مقابلہ کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ حرم میں تم سے لڑتے ہیں تو تم انہیں مارو، وہاں حرم میں بھی انہیں مارو، یہی بدلہ ہے ان کا، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، مطیع ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان۔ وہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ جب میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، وہ تو تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو یہ آج کی آیات تھی ہماری سورہ بقرہ کی 4 آیتیں، جس میں ہم نے عبادات میں سے حج کے بارے میں دیکھا کہ حج میں اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو برداشت کیا۔ نو مسلم جو تھے اپنی ہی منمانیاں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حج میں گئے ہیں کہ تم سیدھی طرح حج میں احرام باندھ کے تم حج کرو، پھر جو کام ہے بعد میں کرو، نہیں، بیچ میں ہی آ کے تو گھروں کے پچھواڑوں سے چھلانگے لگا کے اندر آ رہے ہیں۔ کیسا کیسا لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، پھر ان کو سمجھایا اور ان کی تعلیم و تربیت کی، تزکیہ کیا ان لوگوں کا۔ تو حج کی آیت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کے لیے، چونکہ مکہ اور خانہ کعبہ کا مسلمانوں کے تسلط میں ہونا ضروری تھا، پھر جنگ کی اجازت دے دی۔ پھر جو کافر جو فتنہ پھیلانے والے تھے وہ مسلمانوں سے لڑتے تھے، تو اللہ نے کہا ان کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ قتل کے قتال فی سبیل اللہ کے احکامات آ گئے، اور یہ ہماری 4 آیتوں کے آج کے معلومات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرما بردار مسلمان بنائے ہم سب کو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔